बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मुलाकात की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं काशिफ मलिक, और जनाब आज आपकी मुलाकात एक बहुत ही बड़ी शख्सियत से मैं कराने जा रहा हूं। लेकिन पहले ये बता दूं कि ज़ाहिर है आपके लिए प्रोग्राम हम पेश करते हैं और कोशिश होती है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से आपकी मुलाकात करवाई जाए और उनके शोबे से मुताल्लिक़ उनसे गुफ्तगू की जाए, और कोशिश में हम किस हद तक कामयाब हैं इसका फ़ैसला तो बहरहाल आपको ही करना होता है। तो मैं तो अपने तौर पर कोशिश कर सकता हूँ। आज मैं जिन शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, एक आध साल पहले मैंने उनसे बात की थी और वो यकीनन आपने प्रोग्राम देखा, और बहुत शुक्रिया आपका कि उसे देखने वालों की तादाद लाखों में थी। तो आज इत्तफाक से एबटाबाद में फिर मुलाकात हो गई, तो मैंने कहा आपके लिए एक नया प्रोग्राम तैयार करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी हज़रत मुफ्ती शाह अब्दुल खालिक आज़ाद रायपुरी साहब। आप नाज़िम आला इदारा रहीमिया उलूम कुरानिया ट्रस्ट लाहौर के और मसनद नशीन हैं खानकाए आलिया रहीमिया के। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जो लोग ज़ाहिर दीन से शगफ़ रखते हैं, इल्म से शगफ़ रखते हैं, और वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर उनको जानते हैं। हज़रत बहुत शुक्रिया आपका, एक मरतबा फिर आप मेरे प्रोग्राम में आए, और पिछला जो हमारा प्रोग्राम था उसे मैंने जैसे कहा कि लाखों लोगों ने देखा और पसंद किया, और उसका फ़ीडबैक भी खासा आया। माशाल्लाह आप इल्मी शख्सियत हैं, और मेरी तो हैसियत आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा कि मतलब कुछ ऐसे सवालात आपके सामने रखे जाएँ कि जिनसे ना सिर्फ मेरे इल्म में इजाफ़ा हो बल्कि मेरे नाजरीन के इल्म में भी इजाफ़ा हो। आज बहसीयत कौम अगर पाकिस्तान की बात करें, बहुत सारे मसाइल हैं, वो इज्तिमाई मसाइल हैं, उनका हमें सामना है। आप मुख्तसरन ये बताइएगा कि इसकी वजूहात क्या हैं और किस तरह से इसका तदारक मुमकिन है। देखिए, हमारी मुल्क की सूरत हाल में हमारी कौम के सामने मसाइल का तो अंबार है। 76-77 साल गुज़र गए हमें, लेकिन हर गुज़रते लम्हे के साथ मसाइल एक दूसरे पर तह बतह चढ़ रहे हैं। देखना यह है कि इन मसाइल में बुनियादी उमूर कौन से हैं जिस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। किसी भी मसले का हल या मसाइल का हल तभी मुमकिन होता है कि जब हम बुनियादी मसाइल की निशानदही करें और उसके ज़ैल में जो ज़िमनी मसाइल पैदा हुए हैं उनको अलहदा करें। एक वक्ती इश्यूज़ होते हैं और एक बड़े बुनियादी इश्यूज़ हैं। हमारे कौम के जो मसाइल का बुनियादी दायरा कार है वो हमारे वो इज्तिमाई मसाइल हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी सोसाइटी से ग़ुलामी के ज़माने से जुड़ा हुआ है। हमारी सोसाइटी को लाहिक जो क्रॉनिक डिज़ीज़ के तौर पर बुनियादी मसाइल लाहिक हैं वो हमारे सियासी, मुआशी और समाजी हैं। इंसानी मुआशरा इन्हीं तीन से इबारत होता है कि समाजी तौर पर एक मुआशरा वो किस हालत में है, सियासी तौर पर अमन व अमान और अदल व इंसाफ की सूरत हाल क्या है, और मुआशी नुक्ते नज़र से वहाँ की कौम किस दर्जे की खुशहाल और तरक्की याफ्ता है। हमें जो मर्ज़ लाहिक है वो पिछले 300 साल से है, और वो उस वक़्त है जब हम इस खित्ते के बासी ग़ुलाम बने थे। तो 200 साल ग़ुलामी के ज़माने में हमारी सोसाइटी में जो चीज़ें राइज कर दी गई, हमें ग़ुलाम समझकर जो चीज़ें बनाई गईं, हमारी इज्तिमाई साख्त बनाई गई, हमारा निज़ाम तालीम बनाया गया, हमारा सियासी स्ट्रक्चर बनाया गया, हमारी अदलिया बनाई गई, हमारा जो मुआशी सिस्टम था जी वो मालियाती निज़ाम बनाया गया, वो हमें ग़ुलाम समझ कर बनाया गया था। अब जिस कौम पर ग़ुलामी के ज़माने के असरात मौजूद हों तो मसाइल की जड़ वही सिस्टम होता है जो ग़ुलामी के अंडे बच्चे देता है, ग़ुलामी के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करता है। तो हमारे जितने भी इज्तिमाई मसाइल हैं वो इन तीन दायरों से इबारत हैं। समाजी तौर पर ग़ुलामी के असरात हैं, सियासी स्ट्रक्चर हमें ग़ुलाम समझ कर बनाया गया है, मालियाती निज़ाम ग़ुलामी की बुनियाद पर है। इसका नतीजा ये है कि जो आज़ाद कौमों का अमन व अमान का निज़ाम होता है
خوشحالی کا نظام ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ اب اس کے پھر کرونک ڈیزیز جب کسی سوسائٹی کو لاحق ہو جائے، پرانا مرض، تو اس کے اثرات علامتوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی فرقہ واریت کی صورت میں، کبھی لڑائی اور جھگڑوں کی صورت میں، کبھی سیکورٹی فورسز پر حملوں کی صورت میں، کبھی مذہبی منافرت کی صورت میں، کبھی طبقاتی جنگ کی صورت میں کہ ایک مزدور اور کسان اور ایک جو کام کرنے والا جاگیردار اور وڈیرا اس کے درمیان ایک افتراق انتشار۔ تو یہ تمام اجتماعی مسائل کی جڑ وہ بنیادی سوچ ہے جو غلامی کے زمانے سے ہماری سوسائٹی پر مسلط ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم 77 سال آزادی کے گزارنے کے باوجود بھی اس مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکل رہے جو غلامی کے زمانے میں ہمارا بنا دیا گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری قیادتیں، مقتدر طبقات، وہ اسی غلامانہ ذہنیت کے تحت یا اس میں کچھ معمولی چھوٹی موٹی تبدیلیاں کر کے ہم اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہم اپنی قوم کو ترقی دے رہے ہیں، جبکہ جو حقیقی زوال ہے جس کے اثرات ان پورے 77 سالوں میں ہم پر مسلط رہے ہیں وہ ان بنیادی اساسی اصولوں سے انحراف ہے جو آزاد قوموں کا شیوا ہوتا ہے۔ تو آزاد قوموں کے جو بنیادی تصورات ہیں اس کا انحراف نے ہماری سوسائٹی کو اوپر سے لے کر نیچے تک جکڑا ہوا ہے۔ اب ہمیں حل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کم از کم سب سے پہلے مرحلے میں آزاد سمجھیں۔ مقتدر طبقات وہ اسی غلامانہ ذہنیت کے تحت یا اس میں کچھ معمولی چھوٹی موٹی تبدیلیاں کر کے ہم اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہم اپنی قوم کو ترقی دے رہے ہیں، جبکہ جو حقیقی زوال ہے جس کے اثرات ان پورے 77 سالوں میں ہم پر مسلط رہے ہیں وہ ان بنیادی اساسی اصولوں سے انحراف ہے جو آزاد قوموں کا شیوا ہوتا ہے۔ تو آزاد قوموں کے جو بنیادی تصورات ہیں اس کا انحراف نے ہماری سوسائٹی کو اوپر سے لے کر نیچے تک جکڑا ہوا ہے۔ اب ہمیں حل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کم از کم سب سے پہلے مرحلے میں آزاد سمجھیں، اور آزادی کے تناظر میں جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں کہ تمام لوگوں کو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب ایک ایسے عمرانی اور سماجی معاہدے یا سوشل کانٹریکٹ میں ہم ایک دوسرے کو شریک کریں جس میں ہر انسان کی رسپیکٹ ہو، کسی مذہب کا ہے، کسی نسل کا ہے، کسی قوم کا ہے، کسی فرقے کا ہے، ان میں ایک عدل و انصاف اور ان کے درمیان حقوق کی ادائیگی کا ایک منصفانہ نظام قائم ہو۔ حل واضح ہے۔ اسی طریقے سے جو سیاسی سیٹ اپ ہو اس کی جو بنیادی تقاضے ہیں دنیا بھر میں وہ امن و امان قائم کر رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے ہیں۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاں ہر انسان کی جان مال، عزت آبرو کے تحفظ کی ضرورت ہے وہاں اسے اس بات کی یقین دہانی کرانے کی ضرورت ہے کہ جو سسٹم ہماری سیاسی قیادت ہم پر حکمرانی کر رہی ہے وہ ہمیں ایک آزاد قوم کی حیثیت سے ٹریٹ کر رہی ہے۔ معاشی پالیسیاں ہر انسان کی خوشحالی اور اطمینان کی ہونی چاہیے۔ تو اجتماعی مسائل کے حل کے لیے ہمیں اس پرانے مرض کو جو 250-300 سال سے ہمیں لاحق ہے اس کو سمجھنا اور اس کے حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک آزاد قوم کی حیثیت سے منوانا۔ آج یہ آزادی کا مہینہ ہے تو آزادی کی سوچ کے جو حقیقی مقاصد اور مفاہیم ہیں وہ سب اب معذرت میں بات آپ کو کاٹ رہا ہوں، اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہوئے ہیں یا ہمارا آقا تبدیل ہوا ہے؟ کیونکہ جو سسٹم ہمیں 47 سے پہلے کا تھا وہی آپ کا عدلیہ کا نظام وہی چل رہا ہے، آپ کی بیوروکریسی اسی طرح سے کام کر رہی ہے، آپ کے پولیٹیشین ایک خاص طبقے سے آتے ہیں وہی آپ پہ رول کر رہے ہوتے ہیں جو پہلے ان کے ظاہر ہے ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ دیکھیے بڑی بنیادی سی بات تو یہ ہے کہ برطانیہ نے 200 سال حکومت کی، 100 سال ایسٹ انڈیا کمپنی نے، اور اگلا 100 سال تقریباً 90 سال
फरवरी 1858 से अगस्त 1947 तक ब्रिटिश शहनशाहियत ने। और ये बात वाज़ेह है कि ब्रिटिश शहनशाहियत जंग अज़ीम दोम में शिकस्त खा गई थी। बज़ाहिर जंग जीत कर वो मुआशी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी अपना मोराल गिरा चुकी थी। और उसकी सबसे बड़ी दलील जो अगर हम डॉक्यूमेंटेड नुक्ता नज़र से पुराने डॉक्यूमेंट्स को सामने रखें तो अगस्त 1941 में मुआहिदा अटलांटिक जो बरतानिया और अमेरिका के दरमियान हुआ, जिसमें अमेरिका ने, रोज़वेल्ट ने चर्चिल से ये मुतालबा किया था कि हिंदुस्तान छोड़ दो, हिंदुस्तान को आज़ादी दो और हमें हिंदुस्तान, मुनक़सिम हिंदुस्तान हमें चाहिए। अगस्त 1941 में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें बरतानिया अपनी शिकस्त तस्लीम करता है और उस मुआहिदे के तहत ट्रांसफ़र ऑफ पावर होना शुरू हो गई जंग अज़ीम दोम के बाद आलमी हालात के तनाजुर में अमेरिका की तरफ। जी, उसका अगला इजहार आप देखिए कि अमेरिका का अपनी ताकत और पावर को इसी अगस्त के महीने में 6 और 9 अगस्त को एटम बम गिराकर जापान पर उसने अपनी ताकत, हिरोशिमा और नागासाकी पर उसने अपनी ताकत का इजहार किया। और 15 अगस्त को एशिया की एक बड़ी ताकत जापान ने हथियार डालकर अपने आप को सरेंडर कर दिया लॉर्ड माउंट बेटन के सामने, जो उस ज़माने में वहाँ बरतानिया की तरफ से अफसर मौजूद था। 15 अगस्त की तारीख़ थी जी। ठीक 2 साल बाद 15 अगस्त 1947 को 2 मुल्क वजूद में आए हैं, तकसीम हुए और ट्रांसफ़र ऑफ पावर बरतानिया से मुंतकिल हो गई अमेरिका की तरफ। जी, वही बात हो गई। मुआहिदा अटलांटिक के असरात में ही वो एग्रीमेंट हुआ जो 19, 20, 21 अप्रैल को कांग्रेस, मुस्लिम लीग और बरतानिया के दरमियान दिल्ली में हुआ और जो 3 जून 1947 को बरतानवी दारुल अवाम में पेश किया गया। और जो डॉक्यूमेंट हैं वो ये बतलाते हैं कि उससे पहले अमेरिकी कांग्रेस ने उसकी मंजूरी दी खुफिया तौर पर, और वो पब्लिक नहीं हुआ। वो पब्लिक नहीं और हमें जो मुताला पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है वो एक अलग स्टोरी है, एक अलग कहानी है। तो कहने का मकसद ये कि देखें, दुनिया में जिसकी भी सियासी ताकत उभरती है, मसलन बरतानिया की उभरी थी तो खिलाफत उस्मानिया और ये सारी हुकूमतें ख़त्म होकर बरतानिया का तसल्लुत हो गया। बरतानिया कमज़ोर हुआ तो उसके मुकाबले में अमेरिका की बढ़ती हुई ताकत आई। हत्ता कि जब ये एग्रीमेंट यहाँ के हुर्रियत पसंद करने के लिए तैयार नहीं थे, यहाँ के जो आज़ादी की जद्दोजहद और कोशिश करने वाले थे, तो वज़ीर आज़म एटली का बयान है बरतानिया के कि आप अगर किसी एग्रीमेंट पर नहीं आएंगे, हमारे फार्मूले पर अमल नहीं करेंगे तो हम हिंदुस्तान को इसी तरह छोड़कर चले जाएंगे, फिर तुम आपस में लड़े या बाहर से कोई ताकत आप पर मुसल्लत हो। तो अब उस दौर की क़ियादत ने यूँ कह लीजिए कि अमर मजबूरी, सिर्फ़ इसलिए कि जो जारी सिस्टम है वो किसी दर्जे में क्या है, गिरोह और पार्टियां वहाँ मौजूद थी, लेकिन उन्होंने अपने अंदर एक ताकत पैदा की बतदरीज। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ हमारे यहाँ कि हम भी आज़ाद कौमों की हैसियत से अपने अंदर तब्दीली के अमल को शुरू करते और इन 40, 50, 60, 70 सालों में हम अपने अंदर आज़ाद कौम की हैसियत से किरदार अदा करते। आपका तारीख़ का मुताला माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। ये तक़सीम हिंद थी, अगर ये ना होती, ये पूरा हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता तो आज इस खित्ते के लोगों के हालात बेहतर होते या आज़ादी की वजह से बेहतर है? देखिए, बड़ी बुनियादी सी बात यह है, उसूली तौर पर अगर पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो उस तनाजुर में मुत्तहिदा हिंदुस्तान दुनिया की सुपर पावर होता। उसकी वजह ये कि इस वक्त, उस वक्त की सूरत हाल में चाइना किसी कितारो शुमार में नहीं था जी। सोवियत यूनियन भी जंग अज़ीम दोम में बरतानिया के साथ ही शरीक था और उसकी मुआशी ताकत भी कमज़ोर हो चुकी थी। यहाँ जो 200 के करीब डिवीज़न इंतज़ामी ढांचे के अंग्रेज़ों ने बनाए थे, उसका एक
ڈھانچہ بھی موجود تھا، صنعت بھی موجود تھی، اور ریلوے لائن اور وغیرہ وغیرہ جو بنیادی چیزیں تھیں، انفراسٹرکچر موجود تھا، اتنا نہ روس میں تھا، نہ چائنا میں تھا، نہ کسی اور ملک میں تھا۔ اگر اس کی طاقت اکٹھی ہوتی تو وہ ایک بہت بڑی طاقت چند ہی عرصے بعد وسائل کے استعمال سے، اجتماعی طاقت سے، زرعی ترقیات کے نتیجے میں ضرور اس کے نتائج مختلف ہوتے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ باقاعدہ چرچل کہتا ہے نا کہ روز ویلٹ نے گویا کہ مجھے مجبور کیا، میں نے اس کو جھٹکا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ چاہیے ہے اس طریقے سے، جی، اس کے علاوہ جو ہے اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اب یہ تقسیم ہم پر تھوپی گئی۔ یہ مطالعہ پاکستان میں جو باتیں بتلائی جا رہی ہیں، ان کا تو حقیقت سے کوئی تعلق ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم بنیاد قرار دیں۔ یہ تو بعد از واقعہ کے کیا نام ہے اس کی جسٹیفائی کرنے کی صورتحال ہے، ورنہ بنیادی طور پر تو ایک عالمی دباؤ کے تحت آپ کا سارا یہ معاملہ ہوا ہے۔ اب معاملہ یہی تھا کہ اگر ہم پوری اجتماعی طاقت کے ساتھ آزادی کی طرف سفر کرتے تو اس سے بہتر صورتحال ہوتی۔ اس کے مقابلے میں ہم نے سرنڈر کر لیا۔ ہمارے وزیر اعظم فیروز نون نے جا کر امریکی سفیر کے سامنے جرمنی میں بات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے، آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہم روس کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہمارے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اچھا، آج کی حضرت صورتحال جو ہے، ہم تعلیم پہ بات کرتے ہیں، ہمارا نظام تعلیم، اس میں پیرالل دو نظام چل رہے ہیں۔ ایک دینی مدرسے ہیں، ہمارے دینی مدرسے کا فارغ و تحصیل بچہ جو ہمارے سسٹم میں مسفٹ ہے، سرے سے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مقابلے کے امتحان میں وہ نہیں بیٹھ سکتا، قانون سازی کا اسے پتہ نہیں ہے، آئین کا اسے کچھ پتہ نہیں ہے، اسے خاص تعلیم دی جاتی ہے، اس کے لیے یا کوئی مسجد ہے، کوئی مدرسہ ہے، یا کسی کی جگہ پہ کلاس 4 کی نوکری ہے۔ جو بچہ ہمارا آتا ہے جدید علوم پڑھ کے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب دین سے آپ جدید علوم کو جدا کر دیں گے تو اس کے نتائج آج ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نسل ہم نے ایسی تیار کر لی ہے جسے کچھ بھی نہیں پتہ دین کے بارے میں۔ آپ پولیٹیشین کسی کو بھی بنیادی ارکان کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا اسلامی۔ تو کیا آپ کا ادارہ جو کام کر رہا ہے، آپ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے اسکالرز، کچھ ایسے لوگ تیار ہو جائیں کہ جن کو دین کا بھی پتہ ہو اور جدید جو ہمارا جو رائج ایک نظام ہے اس میں بھی وہ اپنا کردار ادا کر سکیں؟ یہ جو تفریق ہے دین اور دنیا کے نام پر، یہ بھی غلامی کے 200 سالوں میں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، یہ آج نہیں ہوا۔ 1780 میں مدرسہ 1780 میں کلکتہ میں مدرسہ عالیہ انگریزوں نے بنایا۔ مدرسہ عالیہ کے نام سے مدرسوں کا یہ جو اس وقت سیٹ اپ ہے، یہ دراصل 1780 میں مدرسہ عالیہ کلکتہ کے ذریعے سے فروغ دیا گیا، جس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ ان کو جدید عصری علوم نہیں پڑھانے، یہ صرف قرآن و سنت اور چند مذہبی جو امور اور فرائض ہیں ان کی تعلیم حاصل کریں گے۔ پھر وہ جو سرکاری اسکول یہاں موجود تھے مغلوں کے زمانے کے، ان کی فیسز انگریز دیتا تھا، کیونکہ ریونیو ان کے پاس تھا، کلیکشن ان کے پاس تھی، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ عدلیہ کے بھی اور مدارس کے مصارف بھی وہی برداشت کریں۔ تو 1835 تک وہ مدارس جو دونوں تعلیم دے رہے تھے، مثلا دلی کالج تھا جی، جو انگریزوں نے اسے ٹیک اوور کیا 1825 میں، پہلے مسلمان نوابوں کا تھا، مدرسہ غازی الدین کے نام سے تھا، تو وہ مدرسہ 1825 سے لے کر 1835 تک کے 10 سالہ دور میں دونوں تعلیم تھی، انگریزی بھی تھی، عربی بھی تھی، فزکس کیمسٹری بھی تھی۔ اس کی رپورٹ دلی کالج کے نام سے چھپی ہوئی ہے کہ جو عصری تعلیم حاصل کر رہے تھے اپنی زبان میں، ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی پر اپروچ ان سے زیادہ تھی جو صرف انگریزی سیکھ رہے تھے۔ تو 1835 میں لارڈ میکالے نے یہ تقسیم شروع کر دی کہ عصری تعلیم صرف انگریزی زبان میں ہوگی، اور اس کی اساس پر تو یہ دو تقسیمیں اس زمانے سے ہمارے ہاں پیدا کی گئی۔ اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ آزادی کے بعد ہمارا ایک نظام تعلیم ہوتا، اور اس نظام تعلیم میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی، سمو دیا جاتا سرکاری طور پر۔
دونوں ایک ہی جگہ پر ایک ہی چھتری کے نیچے، یہ تفریق کا عمل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جان بوجھ کر جیسے غلامی کے زمانے کے اثرات باقی شعبوں میں برقرار رکھے گئے، ایسے ہی یہاں بھی برقرار رکھے گئے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ کیا سمپل بی اے پاس کر لینے سے انسان ہر انتظامی ڈھانچے کی عقل حاصل کر لیتا ہے؟ سمپل بی اے پاس سی ایس ایس کرتا ہے نا، انگریزی جاننا، انتظامی صلاحیت اس عالم میں بھی ہو سکتی ہے جس نے اردو یا عربی میں پڑھا ہے۔ عصری تعلیم حاصل کر رہے تھے اپنی زبان میں، ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی پر اپروچ ان سے زیادہ تھی جو صرف انگریزی سیکھ رہے تھے۔ تو 1835 میں لارڈ میکالے نے یہ تقسیم شروع کر دی کہ عصری تعلیم صرف انگریزی زبان میں ہوگی، اور اس کی اساس پر تو یہ دو تقسیمیں اس زمانے سے ہمارے ہاں پیدا کی گئی۔ اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ آزادی کے بعد ہمارا ایک نظام تعلیم ہوتا، اور اس نظام تعلیم میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی، سمو دیا جاتا سرکاری طور پر، دونوں ایک ہی جگہ پر ایک ہی چھتری کے نیچے، یہ تفریق کا عمل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جان بوجھ کر جیسے غلامی کے زمانے کے اثرات باقی شعبوں میں برقرار رکھے گئے، ایسے ہی یہاں بھی برقرار رکھے گئے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ کیا سمپل بی اے پاس کر لینے سے انسان ہر انتظامی ڈھانچے کی عقل حاصل کر لیتا ہے؟ سمپل بی اے پاس سی ایس ایس کرتا ہے نا، انگریزی جاننا، انتظامی صلاحیت اس عالم میں بھی ہو سکتی ہے جس نے اردو یا عربی میں پڑھا ہے، اس میں زیادہ ہوگی، لیکن اس کو آگے جانے کی صلاحیت یا اس کے لیے بیریئر لگا دیا کہ انگریزی جب تک آپ کو نہیں آتی آپ کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر جب وہ اس کے اندر داخل ہوا تو اس سسٹم نے ہر آنے والے کو اپنے ماحول کے مطابق ڈھال لیا۔ اب ایک بیوروکریسی انگریز کے زمانے کی تھی جو ہمیں غلام سمجھ کر ٹریٹ کر رہی تھی، اور آج ہماری نسل کا ہمارا بچہ پڑھ کر اے سی ڈی سی یا بیوروکریسی میں بنتا ہے تو اس کے اندر وہی رعونت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو ایک انگریز کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ تو آزادی کے بعد تو ضرورت اس حقیقت کی تھی کہ ہم اس پورے معاملے کو بدلتے۔ اب یہ سوچ ہماری سوسائٹی میں علماء میں الگ پیدا کر دی کہ جی وہ ایک مذہبی گروہیت اور مذہبی فرقہ واریت کے تناظر میں بچوں کو تعلیم دیں، اور پھر اس سے بڑا طرفہ تماشا یہ ہوا کہ جو عصری تعلیم کے نام پر آکسفورڈ اور وہ کیمبرج اور دوسرے اسکول سسٹم آ کر جو یہاں کا سرکاری تعلیمی نظام بھی تھا اسے بھی ختم کر دیا گیا، اس کو ناکارہ بنا دیا گیا، بھاری بھاری فیسیں اور تعلیم ایک باقاعدہ کاروبار بنا دیا گیا، اور اس کاروبار کی بنیاد پر ڈگریاں بانٹی گئی۔ اہلیت صلاحیت ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ سوال ہے۔ تو ایسے میں ضرورت اس حقیقت کی تھی کہ ہم ایسے نوجوان تیار کریں کہ جو تعلیم بے شک ان دونوں میں سے جس شعبے میں حاصل کریں، لیکن وہ ایک جگہ پر قومی سوچ کے ساتھ تو جمع ہوں۔ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کا بنیادی پیغام بھی یہی، جدوجہد بھی یہی کہ ہمارا ہر گریجویٹ جو باصلاحیت ہے قومی سوچ پیدا کرے، اس دھرتی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر اس کی اساس پر اس دھرتی کا قرض ادا کرنے کے لیے وہ انتظامی صلاحیت بھی سیکھے، دین کی جو بنیادی سیاسی، معاشی، سماجی تعلیمات مسلمانوں کے غلبے کی 1200 سال تک پوری دنیا میں رہی ہیں ان روایات کو بھی سیکھے، اس سسٹم اور فکر کو بھی سیکھے، اور جدید ٹیکنالوجی اور سائنس اور جو ضروریات ہیں عصری تقاضوں کے اس کے مطابق کردار ادا کرے۔ تو الحمدللہ ہم نے پورے ملک میں ایسے نوجوان جو قومی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ گریجویٹ ہیں یا مدرسے سے نکلنے والے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک دن، 2 ہفتے بعد، 3 ہفتوں بعد، جیسے بھی ان کے پاس موقع موجود ہو وہ اس سوچ کے ساتھ مطالعہ کریں، تاریخ پڑھیں، سماج کا مطالعہ کریں، سوسائٹی کو دیکھیں، قرآن حکیم کو اس نقطۂ نظر سے پڑھیں کہ وہ انسانی مسائل، سلگتے ہوئے مسائل کے حل کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرتا ہے، احادیث نبویہ کا سماجی اطلاق، کہ یہ حدیث ایک سوسائٹی کا مفید فرد بنانے کے لیے کیا رہنمائی دے رہی ہے، نہ کہ صرف محض ثواب کے نام پر کچھ حدیثیں یاد کر لینا
یا کوئی فقہی قانون جو قانون سازی ہے وہ آئینی فریم ورک میں رہتے ہوئے کیسے انسانی مسائل کے حل کرنے کے لیے کردار ادا کرتی ہے؟ اچھا، نوجوانوں کو چینج کرنے کے لیے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مختلف تصانیف سامنے آتی تھیں، اچھے جو ہمارے رائٹر ہیں وہ لکھتے تھے، کتابیں پڑھی جاتی تھیں، اس میں ایک سوچ پیدا ہوتی تھی۔ آج کا جو نوجوان ہے وہ کتاب کے قریب نہیں، لائبریریاں آپ کی ویران ہو رہی ہیں، وہاں پہ کوئی پڑھنے کو نہیں جاتا۔ تو جدت جو آئی ہے، سوشل میڈیا آ گیا، اور سوشل میڈیا میں مختلف چیزیں، اور سوشل میڈیا کی ایک اس میں جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ 10-15 منٹ سے زیادہ اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ تو آپ کا ادارہ اس طرف کوئی توجہ دے رہا ہے کہ نوجوان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جو ہے اسے استعمال کیا جائے، اور ان تک وہ ضروری معلومات پہنچا دی جائیں کہ جو ان کے اذہان کو چینج کرنے کے لیے ضروری ہیں؟ اس کے لیے ہم نے ویب سائٹ بنائی ہے، اور وہ اس پر مسلسل ہمارے پروگرام، دروس اور لیکچر جو ہیں وہ شیئر ہو رہے ہیں۔ ہم نے دو طرح سے سوچا ہے، ایک تو یہ کہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ایک مفصل گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ دین اسلام کا تعارف کچھ اس نقطہ نظر سے کرا دیا گیا ہے کہ ایک روایتی طور پر فرقہ وارانہ ذہن اس سے پیدا ہو، تو قرآن و حدیث کے مفصل دلائل کی روشنی میں وہ کانسیپٹ کلیئر کیے جائیں کہ جو سوسائٹی کے قرض ہمارے ذمے واجب کرتے ہیں اور سوسائٹی اور دھرتی کے ساتھ جڑنے کا عمل ہونا چاہیے۔ تو ہمیں ایک تو ہم نے وہ تفصیلی لیکچر ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے کے خطبات ہیں جو ہمارے ویب سائٹ پر موجود ہیں، اور الحمدللہ جن لوگوں کے پاس وقت ہے، خاص طور پر وہ علماء جنہوں نے خطبے دینے ہوتے ہیں جمعے کے، وہ الحمدللہ دنیا بھر سے، بلکہ یعنی امریکہ سے بھی، انڈیا سے بھی، بنگلہ دیش سے بھی، برطانیہ سے بھی، باقی ملکوں سے بھی، وہ اور یہاں پاکستان میں بھی خطبات سن کر اس کے مطابق جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو مسجدوں کا ماحول بدل رہا ہے، ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ وطن کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے، تو اب اس کانسیپٹ کو جب تک آپ کلیئر نہیں کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیل سے، تو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا۔ اس نقطہ نظر سے پڑھیں کہ وہ انسانی مسائل، سلگتے ہوئے مسائل کے حل کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرتا ہے۔ احادیث نبویہ کا سماجی اطلاق، کہ یہ حدیث ایک سوسائٹی کا مفید فرد بنانے کے لیے کیا رہنمائی دے رہی ہے، نہ کہ صرف محض ثواب کے نام پر کچھ حدیثیں یاد کر لینا، یا کوئی فقہی قانون جو قانون سازی ہے وہ آئینی فریم ورک میں رہتے ہوئے کیسے انسانی مسائل کے حل کرنے کے لیے کردار ادا کرتی ہے۔ اچھا، نوجوانوں کو چینج کرنے کے لیے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مختلف تصانیف سامنے آتی تھیں، اچھے جو ہمارے رائٹر ہیں وہ لکھتے تھے، کتابیں پڑھی جاتی تھیں، اس میں ایک سوچ پیدا ہوتی تھی۔ آج کا جو نوجوان ہے وہ کتاب کے قریب نہیں، لائبریریاں آپ کی ویران ہو رہی ہیں، وہاں پہ کوئی پڑھنے کو نہیں جاتا۔ تو جدت جو آئی ہے، سوشل میڈیا آ گیا، اور سوشل میڈیا میں مختلف چیزیں، اور سوشل میڈیا کی ایک اس میں جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ 10-15 منٹ سے زیادہ اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ تو آپ کا ادارہ اس طرف کوئی توجہ دے رہا ہے کہ نوجوان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جو ہے اسے استعمال کیا جائے، اور ان تک وہ ضروری معلومات پہنچا دی جائیں کہ جو ان کے اذہان کو چینج کرنے کے لیے ضروری ہیں؟ اس کے لیے ہم نے ویب سائٹ بنائی ہے، اور وہ اس پر مسلسل ہمارے پروگرام، دروس اور لیکچر جو ہیں وہ شیئر ہو رہے ہیں۔ ہم نے دو طرح سے سوچا ہے، ایک تو یہ کہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ایک مفصل گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ دین اسلام کا تعارف کچھ اس نقطہ نظر سے کرا دیا گیا ہے کہ ایک روایتی طور پر فرقہ وارانہ ذہن اس سے پیدا ہو، تو قرآن و حدیث کے مفصل دلائل کی روشنی میں وہ کانسیپٹ کلیئر کیے جائیں کہ جو سوسائٹی کے قرض ہمارے ذمے واجب کرتے ہیں اور سوسائٹی اور دھرتی کے ساتھ جڑنے کا عمل ہونا چاہیے۔ تو ہمیں ایک تو ہم نے وہ تفصیلی لیکچر ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے کے خطبات ہیں جو ہمارے ویب سائٹ پر موجود ہیں، اور الحمدللہ جن لوگوں کے پاس وقت ہے، خاص طور پر وہ علماء جنہوں نے خطبے دینے ہوتے ہیں جمعے کے، وہ الحمدللہ دنیا بھر سے، بلکہ یعنی امریکہ سے بھی، انڈیا سے بھی، بنگلہ دیش سے بھی، برطانیہ سے بھی، باقی ملکوں سے بھی، وہ اور یہاں پاکستان میں بھی خطبات سن کر اس کے مطابق جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو مسجدوں کا ماحول بدل رہا ہے، ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے
کہ وطن کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے. تو اب اس کانسیپٹ کو جب تک آپ کلیئر نہیں کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیل سے تو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا. ایک چیز اور مطلب آپ آج کا جو ہمارا نوجوان ہے کنفیوز ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اسلام میں ہمارے جو عصری تقاضے ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں، جو ہماری معاشیات ہے، اس میں اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے. ایک سوال تو یہ ہے، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا سوال جو ہے، میرا خود ایکسپیرینس ہوا، میں باقی یورپ نہیں گیا، امریکہ میں گیا. امریکہ میں جو نظام چل رہا ہے وہ کہ ظاہر ہے وہ تو غیر مسلم ہے، لیکن ان کے آپ کسی کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوتی ہے، جھوٹ کوئی نہیں بولتا، ملاوٹ وہاں میں نے نہیں دیکھی، بے ایمانی وہیں کسی کو کرتے نہیں دیکھا. کسی کے ساتھ آپ کی آنکھیں چار ہوتی ہیں، وہ مسکرا کے ملتا ہے. آپ کو کوئی مسئلہ ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ہر طرح سے. ہماری جو تعلیمات ہیں بنیادی وہ انہوں نے اپنا لی ہیں، لیکن ہم اپنے مدرسوں کے باوجود، اپنی اچھی اعلیٰ یونیورسٹیوں کے باوجود بھی ہماری اخلاقی اقدار وہاں تک نہیں جا سکیں گی جانی چاہیے. اس کی وجوہات بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ امریکہ برطانیہ سے مکمل آزاد ہوا تھا. اتنا آزاد ہوا تھا کہ اس نے ٹریفک رولز بدل دیے جو برطانیہ کے تھے. 1776 میں جب آزادی حاصل ہوئی تو انہوں نے انگریزی کا پیٹرن بدل دیا. رائل انگریزی کے مقابلے میں اس نے ایک عام اسادی انگریزی بنا دی. ان کے ہاں پارلیمانی نظام تھا، انہوں نے وہ بدل کر صدارتی نظام قائم کیا. یعنی باوجود ایک زبان، ایک نسل اور ایک دھرتی سے یورپین نسل ہونے کے باوجود اور ایک عیسائی مذہب کے، انہوں نے مکمل آزادی کا اظہار کیا کہ ہم برطانیہ یورپین کانسیپٹ سے باہر نکل چکے ہیں. ہماری اپنی ایک شناخت ہے، ہماری اپنی خودی ہے، اپنا قومی ویژن ہے، اور اس کو ان 200 سالوں میں وہاں کے حریت پسند لیڈروں نے اپنی قوم کو ڈیولپ کرنے میں کردار ادا کیا. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا کہ ہم اپنے فیصلے اپنی اقدار کے مطابق کرنے کی اہلیت اور صلاحیت بھی نہیں رکھ رہے غلامی کے اثرات کی وجہ سے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو کرنے نہیں دیا جاتا. جی اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم باوجود قرآن حکیم پورا پڑھ لیتے، حفظ کر لیتے ہیں، ہاں جی احادیث پڑھ لی، اخلاق پڑھ لیے. پڑھنے سے علم نہیں آتا، اخلاق بنتے ہیں عمل سے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو ہم جس غلامی کے ماحول میں رہ رہے ہیں اس میں ہمارے رویے وہ متعین کرے گی یونیورسٹی، وہ مدرسہ، وہ کالج، وہ مسجد جہاں ان رویوں کا اظہار ہوگا. حضرت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی گفتگو ظاہر جاری ہو تو دل کرتا ہے کہ آپ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، لیکن بہرحال پروگرام کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس کے بعد پروگرام کو ختم ہونا ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ کسی اور پروگرام میں آپ کو مدعو کروں گا اور مختلف موضوعات پہ ہم گفتگو کریں گے. آج کے پروگرام میں ہمارے ناظرین کو یقیناً ایک اچھی ایک گفتگو ہے وہ سننے کو ملی ہوگی. ناظرین آج ہمارے ساتھ تھے جی حضرت مفتی شاہ عبدالخالق رائے پوری صاحب. آپ ناظم اعلیٰ ہیں ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور کے اور مسند نشین ہے خانقاہ عالیہ رحیمیہ کے. ان کی گفتگو سے یقیناً آپ نے کچھ نتائج اخذ کیے ہوں گے. میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں آپ سے، ہم اس خطے کے باسی ہیں اور صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد اسی خطے میں رہ رہے ہیں. ہمارے جو نوجوان ہیں خاص طور پہ جو چاہتے ہیں کہ بھئی ملک سے چلے جائیں، یقین جانیے کہ ملک کے باہر بھی اتنے مواقع نہیں ہیں جو آپ کی سوچ میں ہیں. یہیں رہ کے تبدیلی لانے کی کوشش کریں اور اپنے اپنے شعبے میں محنت کریں. جب آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا. اور ایک اور گزارش آپ سے کہ کتاب سے اپنا رشتہ جوڑ لیں. جب آپ کتاب سے اپنا رشتہ جوڑیں گے تو آپ کے ذہن جو ہیں، آپ کے اذہان جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے اور آپ کو اپنے لیے یہیں پہ مواقع ملیں گے. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گا. کاشف ملک کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.